बड़ा शर जिसको ख़त्म करने में हमारी इल्मी दरसगाहें और हमारे रूहानी मराकज़ दोनों नाकाम नज़र आते हैं। हमारे अदीब, दानश्वर, शुआरा, कलमकार, मुसन्निफ़, मुअल्लिफ़, असातिज़ा सब नाकाम नज़र आते हैं। उस शर की वजह से दावत व तबलीग के अंदर भी वो असर नहीं रहा या असर बरामद नहीं हो रहा, या मौसर तहरीकें और आवाज़ें थक चुकी हैं, या सुन सुन कर लोग उकता चुके हैं, या दिलों की सख्ती इतनी बढ़ गई है कि बड़ी बात छोटी मालूम होती है और छोटी बातों में लोग उलझे हुए हैं। जैसे खिलौनों में बच्चे उलझ जाते हैं और अगर वो आग को भी खिलौना समझ लें तो उससे भी खेलना शुरू हो जाते हैं। मिंबर व मेहराब की सदा, अज़हाब मिंबर व मेहराब उनकी अपनी तरजीहात है। जहाँ महाफिल और मजालिस और वाज़ व नसीहत के प्रोग्राम होते हैं, इनेकाद करने वाले और आने वाले मेहमानों की अपनी अपनी तरजीहात है, अपना अपना मिजाज है और अपना अपना टारगेट है। जिन मराकज़ में किसी दौर में इंसान की फलाह और उसकी हिदायत और उसकी रहनुमाई का काम होता था, वहाँ भी मखसूस किस्म की रस्में हैं जिनके अंदर अहले अकीदत दानिश, इदराक, इल्म और हिकमत से परे किसी और चीज़ में मसरूफ़ है। दुआएं करने और दुआएं करवाने का नाम फ़कीरी है। ख़तिमात पढ़ने और लंगर तकसीम करने का नाम मज़ार, दरबार या खानका है। आखिर कोई तो इस्लाह की बात करे। ये मराकज़ नाकाम नज़र आते हैं। मजमूई तौर पर हमारी आबादी और मजमूई तौर पर अगर हम अपने मुआशरे का तज्ज़िया करें तो वो शर जिसकी तरफ अभी मैं आपको चंद इशारात दूंगा, 99.5 लोग उसमें किसी न किसी तरह मुब्तला नजर आते हैं। बहुत थोड़े बेचारे बचे हुए हैं और वो इसलिए बच गए हैं कि शायद उनको वास्ता नहीं पड़ा, उनका सामना नहीं हुआ या उन्हें ऐसे हालात से गुजरना नहीं पड़ा। वो शर क्या है? वो है बाहमी तासुब, बाहमी तासुब, नेगेटिव थिंकिंग, अदम बर्दाश्त। अब ये तासुब कौमियत, लिसानियत, जोग्राफिया, मज़हब और मसलक से आगे निकलकर घरों में दाखिल हो चुका है। आज हम देखते हैं कि भाई भाई नहीं रहा। बात ख्वाहिशात की नहीं है, बात तासुब की है, एहसास की है, या दूसरी तरफ मोहब्बत की है, दर्द की है। बात ख्वाहिशात की नहीं। जिस तेजी से ये तासुब बढ़ता जा रहा है, अगर इसकी स्पीड इसी तरह रही तो अनकरीब वो वक्त आएगा कि एक घर में 4-4 घर बन जाएंगे। हमने अपने नबी की सीरत से क्या सीखा है? हम मखसूस मौके पे इबादत करने वाले लोग हैं, वो भी सिर्फ अपनी बख्शिश के लिए। हम ये समझते हैं कि हमने कामयाब होना है अगले जहान में, जबकि इस जहान की बर्बादी में हम पूरा किरदार अदा कर रहे होते हैं। और बर्बादी सिर्फ जंगों से नहीं होती, जंगें बाद में लगती हैं, इंटरेस्ट पहले होते हैं। दिलचस्पियां, इंटरेस्ट, गलबा, मनमानी, इसका शौक और इसकी तलब पहले होती है। इस वक्त भी दुनिया पर वो ताकतें हुकूमत कर रही हैं जिनको हुकूमत का शौक है, और ये शौक बढ़ता बढ़ता अब उन्होंने अपनी ज़रूरत बना ली है। अब कोई भी सुपर पावर किसी दूसरे को सुपर पावर नहीं देखना चाहती, उसके लिए उन्हें जंग लगानी पड़े तो लगा देते हैं। उसमें हज़ारों इंसानों का खून खपता है, जिगर जलता है, लाखों बच्चे यतीम होते हैं, औरतें बेवा होती हैं, घर जलते हैं, दीवारें गिरती हैं, छतें तबाह वीरान हो जाते हैं, शहर के शहर, उन्हें कोई परवाह नहीं। जंगों की तबाही और बर्बादी से पहले ये तासुब कौमी सतह पर या लिसानी सतह पर उजागर होता है।
اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنہیں ہم گورا کہتے ہیں انہوں نے کالوں سے، جو کالے رنگ کے لوگ ہیں، چاہے مذہب ان کا وہی ہے جو ان کا ہے، صرف کالے ہونے کی بنیاد پر جنگیں لڑی ہیں اور اس سے تعصب برتا ہے۔ آپ جو امریکہ کے ان کے جو نیٹو سٹیزنز ہیں، جو اصل ریئل امریکن ہیں، اور ان میں بہت سے کالے ہیں، ابھی اسی صدی کے، پچھلی صدی کے اوائل کی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایسا تعصب برتا جاتا رہا کہ کسی ایک کلاس میں اگر گورے بیٹھے ہیں تو کالے کو بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ سویلائزڈ ہیں، تہذیب یافتہ قومیں۔ پھر یہ جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے نتیجے میں کچھ لوگوں نے سوچنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ اپنی ہی قوم کے افراد کو محض رنگ کی بنیاد پر قتل کرتے رہنا یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دوسری قوموں پہ غلبہ پاؤ اور ان پر حکومت کرو تو پھر اپنی جنگ کا رخ دوسری طرف موڑ دو۔ چنانچہ ان کے ہاں کالے اور گورے کی لڑائی ختم ہو کر وہ جھگڑا اور وہ لڑائی مختلف تہذیبوں سے ہوتی ہوئی مختلف مذاہب اور خطوں تک چلی گئی۔ مسلمانوں کو یہ فکر، کون سی ایسی صدی ہے جس میں سچے لوگوں نے اس فکر کی طرف دعوت نہیں دی کہ سوچو کہ اب جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تمہارے رویوں کا اور تمہارے باہمی جنگ و جدال کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ سب نے بتایا لیکن یہ غور نہیں کرتے، یہ سمجھتے نہیں۔ اسلام ملا ورثے میں، آپ کسی چرچ میں جائیں آپ کو احساس ہوگا وہ بھی کتنے مخلص ہیں بائبل کے ساتھ۔ آپ کسی مندر میں جائیں، کسی ہندو کو عبادت کرتے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ وہ بھی کتنے انہماک سے، توجہ سے، پوری دل جمی سے بت کے گرد گھوم رہا ہے۔ آپ کو احساس ہوگا وہاں جا کر اس وراثت کا کہ جو ہمیں مفت میں مل گئی۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر کسی محنت و مشقت کے اسلام دستیاب ہو گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک کام تھا، اور وہ کام یہ تھا کہ جو تمہیں مفت میں ملا ہے، عمل کی دعوت تو ہے ہی، اسے سمجھ تو لو کہ وہ ہے کیا۔ کسی شخص کا باپ فوت ہوتا ہے اور اس کی پراپرٹی ہے جو اس کے ورثاء میں تقسیم ہوتی ہے، تو ایک ایک انچ گنا جاتا ہے، جگہ کی ویلیو دیکھی جاتی ہے، اس کی کنڈیشنز کو دیکھا جاتا ہے، اور آپس میں ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہ روڈ پر جگہ ہے تو یہ میں لوں گا اور وہ پچھلی کا ریٹ الگ ہے، اس کا ریٹ اور ہے۔ چنانچہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے دو بھائیوں کے درمیان صرف اس بات پہ جھگڑا ہو جاتا ہے کہ ان کے باپ کی وراثت میں سے جو زیادہ قیمتی ہے وہ میں رکھوں گا، جو کم قیمتی ہے وہ دوسرا لے گا۔ اس سے پہلے ان کی بڑی محبت ہوتی ہے، لیکن جب بات پراپرٹی پہ آتی ہے، جب بات بینک کے سٹیٹمنٹ پہ آتی ہے تو پھر یک لہجہ چینج ہو جاتا ہے۔ تبدیلی کے اس مقام پر جب آدمی تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کون تحریک دیتا ہے کہ اب محبت کا سلسلہ بند کرو اور اب نفسا نفسی شروع کر دو؟ اس کو سوچنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ جنگوں کا سلسلہ آپسی ختم ہو کر بین الاقوامی ہو گیا، اور بین الاقوامی ایسا چھڑا، پچھلے 15 سال سے تو ہم بھی جنگ میں ہیں۔ جنگیں مسلط کی جاتی ہیں، یہ بیانیہ ٹھیک ہے، جنگیں مسلط کیوں کی جاتی ہیں اس کو سوچنا چاہیے۔ کیوں علمی درسگاہیں، چاہے مدارس ہیں، سکولز ہیں، کالجز ہیں، کیوں ادب کی کتب وہ نفع نہیں دے رہی؟ یہ قلم بک گئے ہیں، یہ لکھنے والے بک گئے ہیں۔ ایک ادیب اپنی کتاب بیچنے کے لیے کتاب لکھتا ہے، شاعر اپنا شعر فروخت کرنے کے لیے شعر کہتا ہے۔ جب معاشرے پر مجموعی زوال آتا ہے تو پھر الزام سب پر ہی ہے۔ پھر خطیب اپنی تقریر بیچتا ہے، پھر نعت خواں اپنی نعت بیچتا ہے، پھر نقیب اپنی نقابت بیچتا ہے، پھر قاری اپنی تلاوت بیچتا ہے۔ اور جب کسی قوم کا تہذیبی ورثہ بکنے لگے اور خریدا جانے لگے، درد اور احساس نام کی کوئی شے اس قوم میں باقی نہیں رہتی۔
جو کہ اب باقی نہیں رہی۔ جائیے بازاروں میں اور دیکھیے لوگوں کے حالات، جرائیے مراکز میں جائیے، بلکہ کہاں جانا ہے، اپنے گھر میں دیکھیے، اپنے گھر میں دیکھیے، احساس نام کی کوئی شے نہیں ہے۔ مر جائیں گے سب کو پتا ہے، لیکن کیسے مریں گے یہ سوچنا ہے۔ میں نے مر جانا ہے، میں مانتا ہوں میں نے مر جانا ہے، یہ کوئی مذہبی مفروضہ تھوڑا ہے کہ ریلیجیس یہ کوئی فلسفی تھوڑی ہے، یہ تو یونیورسل ٹروتھ ہے۔ مجھ سے پہلے بھی لوگ مر رہے ہیں، تو میں بھی مر جاؤں گا، لیکن مروں گا کس انداز سے اور جاؤں گا کس منہ سے اور پلٹوں گا کس طریقے سے، یہ سوچنا ہے۔ آخر میں لوگوں کا کھا کر جمع کر کے ان کو دے جاؤں گا جو انتظار کر رہے ہیں میری موت کا کہ یہ مرے گا تو ہمیں ملے گا، حالانکہ میں نے ان کے لیے جمع کرنے کے لیے پتہ نہیں کتنوں کا کیا کچھ مارا، کیا کچھ چھینا۔ جنگوں سے پہلے حالات پیدا ہوتے ہیں، اگر حالات ویسے پیدا ہو جائیں تو کبھی جنگ نہیں کی جاتی۔ اس وقت جنگ چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بم ہمارے گھروں میں ہیں، ہم خود ہی موجود ہیں، ہر آدمی پھٹنے کے لیے تیار ہے۔ اس کو تھوڑی سی بات اس کی خواہش کے خلاف کرو، وہ پھٹ جائے گا۔ معمولی سا جملہ اس کی خواہش کے خلاف کوئی کہہ دے، وہ پھٹ جائے گا، اور اس قدر شدت سے پھٹے گا، وہ نہیں دیکھے گا باپ جلے گا، ماں جلے گی، بھائی جلے گا، بہن جلے گی۔ اس سے زیادہ بربادی اور جنگ کیا ہوگی جو ہر گھر میں لگی ہوئی ہے۔ کوئی کسی کو سکھ دے رہا ہے، شاید کسی کا نصیب ہو، کوئی کسی کے لیے سکھ پیدا کرے، کوئی ایسا وجود ہو جو گھر میں سکون کا باعث ہو، شاید اب تو شاید ڈھونڈنے سے ملے گا آپ کو کوئی ایسا گھر جس کے اندر سکون کا ماحول ہو۔ اور اب محبت چھوڑیں، اب تو یہ بتائیں نفرت کا ریشو کیا ہے، تعصب کتنا ہے، بوڑھے لوگوں کی کیا لڑائی ہے جوان لوگوں سے، 70+ ایج میں بھی جا کر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے نہیں جاتے۔ جوان لوگوں کا کیا پھڈا ہے بوڑھے لوگوں سے، انا کا، ایگوز ہیں۔ اصحاب منبر و محراب کو اپنی ترجیحات بدلنا ہوں گی، قلمکاروں کو، ادیبوں کو، شعراء کو اپنا اپنا منہج دیکھنا ہوگا، ورنہ جنگ لگانے کی ضرورت نہیں، ہم آپس میں ہی خودکش بمبار بن جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دیں گے۔ اسلام کا فلسفہ کیا ہے سنیے، قرآن مجید واضح طور پہ فرماتا ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جن لوگوں کو ہم نے زیادہ دیا ہے ان میں اس رزق میں حصہ ہے سوال کرنے والوں کا بھی اور جنہیں محروم رکھا گیا ہے ان کا بھی۔ میری قوم کا امیر یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اس کی امیری میں غریبوں کا حصہ ہے، وہ سارا اس کا نہیں ہے۔ آیت ملاحظہ کیجئے، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، ان کے اموال میں حق ہے سائل کا اور محروم کا۔ ایک بچہ کسی لینڈ لارڈ کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک بچہ کسی بیوروکریٹ کے گھر میں، اور ایک غریب مزدور کے گھر میں۔ جو بیوروکریٹ کے گھر میں پیدا ہوا ہے اس کی ویلیو ہے، اس کے ساتھ بھی سیلفیاں بن رہی ہوتی ہیں، یعنی بچہ ابھی بچہ ہے، اس کو سکھا دیا جاتا ہے نہیں تو بڑا کام کا بچہ ہے، سب چوم رہے ہوتے ہیں اسے، کیوں کیا لے کر آیا ہے وہ صاحب؟ اور ایک مزدور غریب کسان کا بچہ کوئی اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، کیوں؟ غریب کا ہے۔ مانتے ہیں کہ دنیا میں سوشل اتھارٹیز ہوتی ہیں، ویلیوز بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ عجیب ویلیوز ہیں اس سوسائٹی کی۔ کیا کمائی کر کے آیا تھا پہلے وہ جو کسی جاگیردار کے گھر میں پیدا ہوا، اور کیا قصور کر کے آیا تھا جو بیچارہ کسی غریب کے گھر میں پیدا ہوا؟ جب اس نے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں کیا اور اس نے بھی کچھ نہیں کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی سائل ہے یا محروم ہے
یا کوئی جاگیردار ہے تو یہ تقسیم اوپر سے ہوئی ہے پیدا ہونے سے پہلے. پھر جس کو زیادہ دیا گیا وہ یہ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتا کہ یہ زیادہ سارا میرا نہیں ہے, اس میں میرے اس ہمسائے کا بھی ہے جس کے بچے بھوکے ہیں. مسلمانوں کو تو یہ سمجھایا گیا تھا. ہوا کیا, دنیا میں پیسے کی دوڑ لگی تو تہذیب کے آثار اور نقوش مٹنے لگے. پھر کیا ہوا, دولت کا رخ ایک طرف ہو گیا اور غریب غریب رہ گیا, گردش ختم ہو گئی. اسلامک سوشلزم کو کہتے ہیں وہ کہ اس کا مطالعہ کریں جی, یہ سوشلزم کی تائید کرتا ہے, لیکن وہ خود بھی تو پورا مطالعہ کریں. اصل میں سوشلزم کو ایک طرف رکھیں, ہم بات غریب پروری کی کر رہے ہیں. ہم نے بڑے بڑے دیکھے کمیونسٹ سوشلسٹ, کیا غریب پروری ہوئی سوائے یہ کہ ان ریولوشن کے بعد قتل و غارت, قتل ہی ہوا انسانیت کا. یعنی خود وہ لوگ جو انقلابی تھے وہ خود بھی اس پہ عمل نہیں کر سکے جس کے لیے وہ کھڑے ہوئے تھے. لیکن انبیاء جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ اس کے لیے خود وہ اس دعوت کا مجسمہ بن کے سامنے آتے ہیں. حبیب خدا نے یہ فرمایا ہے کہ نوافل پڑھتے پڑھتے بندہ خدا کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی سماعت بن جاتا ہے جس سے سنتا ہے, اس کی بصارت جس سے دیکھتا ہے, اس کے ہاتھ جس سے پکڑتا ہے. یہ بات صرف دوسروں کے لیے نہیں ہے, نبی ہونے کے باوجود بھی وہ خود بھی نوافل میں اتنا کھڑے ہوئے ہیں کہ پاؤں کو سوجن تک ہوئی ہے. پھر لوگوں نے عرض کی کہ آپ اتنے نوافل پڑھ رہے ہیں اور اتنی بندگی کر رہے ہیں, آپ کے تو کوئی گناہ نہیں ہے. تو فرمایا کہ بندگی صرف گناہوں کی وجہ سے تھوڑی ہوتی ہے, شکر کرنے کا بھی طریقے ہوتے ہیں. تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں, اس لیے کھڑے ہیں. انہیں وقت ملا ہے تو وہ کھڑے ہیں. اب وقت ملتا ہے انہی کے امتی کو کہاں لگاتا ہے, اس خدا کے دشمن کے لیے لگاتا ہے جس خدا نے اسے وقت دیا ہے, مہلت دی ہے. جس اللہ نے انسان کو مہلت دی, طاقت دی, صحت دی, وقت دیا, اسی کے دشمن پر صحت, طاقت, مہلت, روپیہ سب کچھ لگانا. انڈسٹری لگانی ہو بہت بڑی لگ جاتی ہے نا. مسجد نہیں بنتی 10-10 سال, کیوں؟ انویسٹمنٹ سیر و تفریح کے لیے ایک آدمی ایک سال میں 70,000 1 لاکھ روپے خرچ کرتا ہے. گرمی میں لوگ مری کی طرف نکل جاتے ہیں, دیگر اچھی بات ہے, کوئی نہیں حرج. اسی آدمی سے زکوٰۃ مانگ لی جائے تاوان سمجھتا ہے. نہیں تو کوئی آپ میں سے ایسا ہے تو وہ خود اپنا اندازہ لگا لے. کوئی سیر کو گیا ہو پھر اسے زکوٰۃ دینی پڑے تو اسے کیسا لگے گا, خود دیکھے اور سمجھے کہ زکوٰۃ کتنی مشکل سے دی ہوگی. لیکن گاڑی کا پیٹرول جو سیر و تفریح کے لیے خرچ ہوا بڑی آسانی سے پے کرتا ہے. ترجیحات بدل جاتی ہیں جب قوموں پر عروج آتا ہے. پھر آپ ان کی اگلی نسلوں سے اچھی توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ معاشرے میں کردار سازی کریں گے. کیسے کردار سازی کریں گے جبکہ ان کی تو بنیادوں میں کردار نام کی چیز ہی کوئی نہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں معاشرہ سازی میں, کردار سازی میں, اور وہ حق ادا کرنے میں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. مساجد کے منبر و محراب سے وہ صدائیں اب بلند نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ترجیحات مختلف ہیں, سننے والوں کی بھی, بولنے والوں کی بھی. ابھی وہ موقع ہے کہ کچھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, خصوصاً ریلیجیس سیکٹر میں کچھ عقیدت مند جمع ہو جاتے ہیں, کوئی محفل وغیرہ کا بندوبست ہو جاتا ہے, کوئی لوگ آ جاتے ہیں, کوئی لنگر اکٹھا ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا کی بڑی طاقت ہے. ایک وقت آئے گا لوگ گھروں میں بیٹھ کے محفلیں اٹینڈ کریں گے, یہ ملاقات بھی جاتی رہے گی. بڑھتے جائیے اس نظام میں آگے آگے, آپ دیکھیں گے انسان سے ملنا بند کر دے گا. وہ کہے گا بس ٹھیک ہے, دور سے نظارہ ہو رہا ہے, بس ٹھیک, سب باتیں تو مل رہی ہیں. لوگ اپنا دین, اپنی تہذیب سیکھیں گے سکرین سے, موبائل کی سکرین سے. معلومات کا ذخیرہ کیا ہوگا؟ وہی جو موبائل ہے یا ٹیلی ویژن کی سکرین ہے. وہاں فیک نیوز چل رہی ہوں گی, وہاں پروپیگنڈے ہو رہے ہوں گے, وہ لوگوں کے نظریے بن رہے ہوں گے.
وہ لوگوں کے خیالات بن جائیں گے، حتیٰ کہ وہ ان کی مذہبی فکر بن جائے گی. یہ ملاقاتیں بھی ختم ہو جائیں گی. ملاقاتیں وہی ہوں گی جو جہاں پہ کچھ سیکیورٹی کنسرنز ہوں گے، کچھ زیادہ میٹیریل انٹرسٹ ہوں گے اور کچھ زیادہ مفاد ہوں گے، تو لوگ لوگوں سے ملنے جائیں گے. یہ ملاقات بھی چلی جائے گی. جس تعصب کی راہ پہ ہم چل پڑے ہیں، اس کا نتیجہ یورپ نے دیکھا ہے کہ بیٹے کو باپ کی، باپ کو بیٹے کی، ماں بہن کو ایک دوسرے کو کوئی پرواہ نہیں ہے. جو بالغ ہوا ہے سو وہ اپنی زندگی آپ جی رہا ہے. وہ مرے کھپے جیے جو کچھ مرضی ہو، اس کی اپنی زندگی ہے. یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ان کے بھی تھنک ٹینک بیٹھ کے سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. یہاں تو احساس نام کی کوئی شے نہیں رہی، سب کچھ ریاست کے ذمہ پڑ گیا. ابھی تک ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ گھر میں ہے تو بیٹا اس کا علاج کرواتا ہے، اگرچہ بعد لینا خواستہ ہی کرواتا ہے. بڑا آدمی ہو تو اس کے لیے تو علاج بھی ہو جاتا ہے، چھوٹے آدمی کے لیے تو اس کا علاج اس کی موت ہے. باہمی تعصب آخری حد تک کہاں پہنچے گا. بیٹا باپ کی بالکل پرواہ نہیں کرے گا اور ہم اسی ڈگر پر چلیں گے جس ڈگر پہ زمانہ چلا. پھر اس کو آپ انقلاب کہیں گے. ایک نیا نظام آیا ہے، چلیں اس کا بھی مزہ لے لیں گے. ایک نیا نظام جو آئے گا، معاشرے میں تبدیلی آئے گی. اسلام کے علاوہ بھی کسی تہذیب کو چکھ لیں آپ اس کو بھی، کہ وہ کیا نتیجہ نکالے گی. وہی نتیجہ نکالے گی جو رشیا میں، جو فرانس میں، جو چائنا میں لاکھوں انسانوں کے قتل کے بعد نکلا. آپ کو تو بنا بنایا ایسا پیارا نظام دے دیا گیا، ایسا پیارا نصاب، ایسا مستحکم نظام بنا بنایا دے دیا گیا کہ کھپنا بھی نہ پڑے کسی دانشور کو. صرف اس میں سے نکالنا ہو، سمجھنا ہو اور پھیلانا ہو. اتنی آسانی پیدا کر دی کہ ہر ایک بات کھول کے رکھ دی. اتنی آسانی پیدا کر دی. معاشی نظام ہو، معیشت کا ہو، سیاست کا ہو، تجارت کا ہو. اقربا پروری نکال باہر پھینکا اس کو. غریب پروری گلے سے لگا لیا، غریب پروری گلے سے نکال. محبت کا ایک ایسا عنصر دیا، فرمایا بھائی کے رزق میں بھائی کا حق ہوتا ہے. کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کوئی نہیں دیتا. بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی دیکھے ہیں، حق دینے میں ان کو بھی موت پڑتی ہے. بیٹیوں کا حصہ رکھا وراثت میں، حج کراتے ہیں، حصہ نہیں دینا چاہتے. دیں ٹھیک ہے، وہ ہدیتاً اپنے بھائیوں کو دے دیں، الگ بات ہے. دینا ہی نہیں چاہتے. اور کئی تو ایسے بدبخت ہیں کہ صرف اس لیے کہ بیٹیوں کو حصہ نہ دینا پڑے ان کی شادی نہیں کرتے. ایسے وڈیرے بھی ہیں، بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی ان وڈیروں کی، صرف اس لیے کہ دولت تقسیم نہ ہو جائے. جب تو قبر میں جائے گا تو تجھ سے تیری اس لاڈلی بیٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ وہ بغیر نکاح کے تیرے گھر میں اتنا عرصہ رہی اور تو نے صرف اس وجہ سے اس کی شادی نہیں کی کہ تیرا مال بٹ جائے گا. سو تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے مال میں اس کا حصہ تھا، اس کا حق تھا، تو نے اس کو اس کا حق نہیں دیا، نہیں لوٹایا، تو نے امانت میں خیانت کی. دو بھائیوں کی ایک بڑی پیاری مثال رسول کریم کے دور میں. بھائی نہیں رہا. جس تہذیب نے پانی کو خون بنایا تھا، اسی تہذیب کو ماننے والوں نے خون کو پانی بنا دیا. خون کو پانی بنا دیا. یہ جو ٹرسٹ کے لوگ کچھ ادارے چلا رہے ہیں، اگر یہ ادارے بند ہو جائیں آپ دیکھیں تباہی ہو جائے گی. یہ جو ہزاروں ہم سمجھتے ہیں نا کہ پتہ نہیں کیا آ رہا ہوتا ہے مدارس میں، یا یہ ٹرسٹ کے جتنے ادارے ہیں جہاں غریبوں کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے ہاسپٹل بنائے ہوئے ہیں اور دیگر ادارے اسکول کالج چلا رہے ہیں جو لوگوں سے چندے لے کر، اگر یہ بند ہو جائیں آپ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے ملک کے اندر غریب کے حالات کیا ہیں.
یہ تو بیچارے مانگ پین کر درد سے پتہ نہیں کس طرح سے ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور قومیں چل رہی ہوتی، لوگ لنگر کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ بند ہو جائے، پتہ چل جائے جو حالات ہیں ہمارے، آپ کو پتہ چلے لوگ لوگوں کو کھاتے ہیں، لوگ لوگوں کا کھاتے ہیں، الگ بات ہے لوگ لوگوں کو کھائیں گے، ایسے حالات خراب ہو جائیں گے۔ بھلا ہو ان کا جو دوسروں کے لیے لوگوں سے مانگتے ہیں کہ ان کو کھلانے کے لیے دے دو، ان کو کھلانا ہے۔ یہ بیچارے بھی انسان ہیں، خدا کے اس دھرتی کے اوپر ان کا حق ہے، زیادہ نہیں لے سکے تو کچھ نہ کچھ تو ان کو دو۔ دو بھائی، ایک کمائی کرتا تھا اور ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا تھا، کمزور ہوگا نا، یا کمائی کر نہیں سکتا ہوگا، یا وہ بیچارہ دیہڑی نہیں لگا سکتا ہوگا، یا کوئی کاروبار وغیرہ۔ تو جو کمائی کرتا تھا اس نے شکایت کی کہ کماتا میں ہوں اور کھاتے ہم سب ہیں۔ تو وہ جملہ رہتی دنیا تک اس تہذیب کے ماننے والوں کے سر کا اور ماتھے کا جھومر ہونا چاہیے، جو رسول کریم نے فرمایا کہ انت تعلم کیف ترزق بہ، کیا تو جانتا ہے کہ تجھے رزق اس کی وجہ سے ملتا ہے۔ یہ تعصب بڑھے گا، اگر یہ ریشو اسی طرح یہ بڑھتا گیا تعصب اور یہ نفرت، تو یاد رکھیے پھر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ اور جب یہ تھوڑا بہت احساس جو باقی رہ گیا ہے، یہ درد جو تھوڑا بہت باقی رہ گیا ہے، اگر یہ ہمارا خاندانی نظام اس سے زیادہ ابتر اور برا ہو گیا تو ہم پر جنگ مسلط کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود کش بمبار بن جائیں گے، جو اپنے ہی بھائیوں پر، بہنوں پر، باپ پر، ماں پر پھٹ جائیں، مریں گے اور ان کو بھی ماریں گے۔ تو کوشش کریں اپنے خاندان میں آپ کے دشمن کم ہوں، کوشش کریں۔ یہ کچھ شعراء بھی کچھ شعر لکھ کر باغیوں کو تسلی دے دیتے ہیں کہ میں بحر ہلاہل کو کہہ نہ سکا کاند، اپنے بھی ہیں ناراض بیگانے بھی ناخوش، میں بحر ہلاہل کو کہہ نہ سکا کاند۔ کچھ لوگ خود ہی سچے ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں چونکہ باقی سارے جھوٹے ہیں میں سچا ہوں، اس لیے سارے جھوٹے مجھے گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ شعراء ایسا مواد دے دیتے ہیں کہ جن سے باغی اپنی بغاوت میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جو بہکا ہوا ہے وہ زیادہ پھسل جاتا ہے۔ کچھ ادیب بھی دے دیتے ہیں، ایسے ناول، ایسے قلم کار، ایسے صحافی ڈائمینشن چینج کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے کدھر لے جاتے ہیں، چند سکوں کی خاطر بیچ دیتے ہیں تہذیب کو، بیچ دیتے ہیں فکر کو، فروخت کر دیتے ہیں ہر شے کو، قوموں کے ضمیر کو۔ اگر ہم اپنے گھروں میں بھی تھوڑی سی محبت کی روایت ڈالیں، باہم مل کے کھائیں اور کھاتے وقت دعا کریں کہ اس کھانے میں خدا محبت ڈالے، تو اگر ہر بندہ اپنے گھر میں یہ پریکٹس کرے تو میرے خیال سے محبت کافی حد تک معاشرے میں پھیل جائے گی، اور نفرت اور تعصب یہ دن بدن کم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ امید رکھیں کہ دوسرے کریں، مجھے نہ کرنا پڑے، دوسرے کبھی نہیں کریں گے۔ آپ اپنا کردار ادا کریں، آپ کو اپنے کردار کا ثواب یہاں بھی ملے گا، اس کا اجر یہاں بھی ملے گا، اور اس کا ثواب آخرت میں بھی۔ آپ کا کوئی ساتھ اس حوالے سے دے یا نہ دے، آپ کوشش کریں کہ خصوصاً اپنے گھر میں احساس اور درد کو جس حد تک باقی رکھ سکتے ہیں رکھیں، اور یہ ساس بہو کے جھگڑے، یہ باپ بیٹے کے جھگڑے، یہ بھائی بھائی کا تعصب، ان کو سمجھیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، کون یہ کر رہا ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو۔ ان جادوگروں کو، یہ جو ایسے عامل ہیں جو ایسے عملیات دیتے ہیں کہ لوگوں میں عداوت پڑتی، ان کو گولی مار دینی چاہیے، ان کو سزا، ان کو قید کر دینا چاہیے۔ گولی مارنے سے یہ نہ سمجھیے گا کہ ماورائے عدالت قتل کی بات کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس لائق ہیں کہ یہ تو لوگوں میں، ہماری بدنی حیات میں زندہ رہنے کے بھی قابل نہیں،
قید کر دینا چاہیے ان کو، جو عداوت اور نفرتیں پھیلانے کے لیے لوگوں کو مختلف قسم کے طلسمات کا سہارا لیتے ہیں اور مختلف قسم کے جادوئی ہیلے بتا کر لوگوں میں نفرتیں ڈالتے ہیں۔ یہ عاملوں کا بھی دھندا چلا ہوا ہے، سب نے مل کے چلایا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تو جادو کرے گا تو میں جادو نکالوں گا، جادو کرنے والے ہونے چاہیے، وہ جادو کریں گے تو میں جادو نکالنے کے لیے جاؤں گا۔ جادو کرنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا تو جادو نکالوں گا کیسے؟ اس لیے دونوں کا دھندا ہے، دونوں کا دھندا ہے۔ وہ کہتا ہے تعویذ کوئی ڈالے گا تو میں تعویذ نکالوں گا، اس لیے تعویذ ڈالنے بھی والے ہونے چاہیے تاکہ میں تعویذ نکالنے کے لیے چلا جاؤں۔ کو 2000 اس کو مل جائے گا، 4 مجھے مل جائے گا۔ اس کا جو نتیجہ معاشرے میں نکلے گا یہ ایک دینی طور پر بھی جرم ہے اور یہ اخلاقی طور پر بھی جرم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان جرائم سے بچنے کی